अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हक़ की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ कारोबार खोलने का ऐलान तो किया, लेकिन अभी भी बेशतर जो कारोबार हैं वो बंद पड़े हैं। अगर हम बात करें तालीमी इदारों की, तो तालीमी इदारे भी इस वक्त मुकम्मल बंद हैं। आज हम बात करेंगे तालीमी इदारों पे और पूछेंगे कि किस तरह हम तालीमी इदारों में अपनी तालीम को दोबारा जारी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मिनाज साहब, जो SDPI में होते हैं, ट्रेनर हैं और एजुकेशन पे भी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर। खैरियत हैं? सर ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह हम तालीमी इदारों का दोबारा से पढ़ाई का आगाज़ कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस अहम टॉपिक के ऊपर ये जो प्रोग्राम किया है, जिसमें तालीम के हवाले से जो कंसर्न्स हैं लोगों के, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, कोरोना ने कोविड-19 ने पूरी दुनिया के हर शोबे को मुतासर किया है, और उसमें अगर हम देखें तो ज़िंदगी के तमाम शोबों से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला आधी वजह यह है कि जो भी लोग जिस भी कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके बच्चे या तो स्कूल में तालीम ले रहे हैं, या वो कॉलेज में पढ़ते हैं, या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो इस लिहाज से जो पेरेंट्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो होल्डर हैं। हम देखें कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना वायरस की वजह से जो तालीम के शोबे में जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसमें अगर हम थोड़ा सा जायजा लें अपनी पॉपुलेशन बल्ज का, तो पाकिस्तान में तकरीबन 44% वो यूथ हैं, और 64% तक जो हमारी आबादी है वो 30 साल से कम उम्र के लोगों की है, यानी पैदाइश से लेकर 30 साल तक के। तो वो बच्चे वो स्कूल में हैं, या वो कॉलेज में हैं, या वो यूनिवर्सिटी में, वो सारे के सारे इससे मुतासिर हैं। सो अगर हम देखें कि इस सारी सिनेरियो में हमें जो मसाइल दरपेश हैं, उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने शुरू में इस अहम मसले को, जो कोविड-19 है, इसको सीरियस नहीं लिया, और हम समझ रहे थे कि ये चंद दिनों की बात है और उसके बाद ये मामला ठीक हो जाएंगे। अब जो है वो थोड़ा सा शऊर लोगों में उजागर हुआ कि नहीं, ये मसला सीरियस है और हमें इसको सीरियस लेना है। इससे हमारे तमाम मामलात ज़िंदगी मुंसलिक हैं, और ख़ासकर हमारे जो तालीम, शऊर और आगाही और जो इल्म का जो मामलात हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें हमारे साथ कंसर्न है। जो आपने बात की कि हमारे पास क्या इसमें जो चैलेंज है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे पास ये है कि हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल मोड में हम तालीम की तरफ जाते हैं, यानी कि हम फेस टू फेस, यानी क्लासरूम में बैठकर पढ़ने पढ़ाने के आदी हैं। और हमारा सारा सिस्टम जो है उसमें यह है कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, नौजवान स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, और टीचर्स जो है वहाँ पर आकर पढ़ाते हैं, और हम समझते हैं कि बस वही पढ़ाई का टाइम है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आएगी कि हम घर पे बैठ के हमें पढ़ना पड़ेगा, या हमें घर पे बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो फासला बीच में आ गया है, और इस फाजलाती निज़ाम के अंदर रहते हुए हमने तालीम को कैसे हासिल करना है, ये एक बुनियादी तौर पर बड़ा चैलेंज है, जो हमारी सोच के साथ भी मुंसलिक है और जो हमारे वसाइल के साथ भी मुंसलिक है। यकीनन हमारी जो सोसाइटी है वो एक डेवलपिंग सोसाइटी है, और उसमें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम ऑनलाइन तालीम की तरफ चले जाएं, और फिर हमारा रुझान भी नहीं था। अगर जो दुनिया 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई है, ये जा रही है, लेकिन बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान भी सरफहरिस्त है, उन्होंने इसको उस तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने मामलात ज़िंदगी और तालीम की तरफ जा सकें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, और ये जो चैलेंजिंग सूरत हाल है, ये हमारे स्कूलों में भी है, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, और इस चैलेंज से अब निपटने के लिए बहुत सीरियसली इसको सोचा जा रहा है। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन बहुत सारे जो मामला उसको शुरू कर दिया है तालीम के हवाले से। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वो भी उस तरफ जा रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही हैं, और जितनी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो भी अब सारी की सारी चीज़ पे फोकस कर रही है कि कैसे डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर हम बेहतरीन पैकेजेस दे सकें, जिससे तालीम की तरफ हम ख्याल में, चूँकि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, और दूसरा हमारी सोच भी तरफ रही कि हमें एक तरफ उस पर जाना पड़ेगा। जहाँ पर इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, वहाँ पर खुशाइन बात यह है कि अब हमने
اس کو سیریس لینا شروع کیا ہے، اور اب ہم سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو واقعی وہ جو تعلیم ہے اس کی طرف کیسے لے کے جائیں گے. ادروائز جو ایک سال کا خدا نخواستہ ضیاع ہو جاتا ہے تو یہ پوری کی پوری سوسائٹی ایک سال دنیا سے اور پیچھے رہ جائے گی. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، مطلب اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کالج یا ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے کوئی آن لائن میکینزم نہیں بنایا ہوگا کہ ہم بچوں کو اس طرح آن لائن تعلیم دے سکیں؟ دیکھیں ملک صاحب، میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی کہ ہم ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی کہ ہمیں فوری طور پر اس ٹریڈیشنل موڈ میں جانا پڑے گا. اگر ہم اس خطے کی سائیکالوجی یا نفسیات کی بات کریں تو اس خطے نے ہمیشہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو شروع میں ریزسٹ کیا ہے، اور جب وہ ناگزیر ہو گئے حالات تو پھر ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پھر ہم نے اس میں ترقی کی ہے. کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں. تو اگر ہم پاکستان میں تعلیمی نظام کے معاملات کو دیکھیں تو ہم چند ان ممالک میں ہیں جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے لحاظ سے، یعنی پروڈکٹیو میتھڈ. ویسے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، لیکن تمام غیر ضروری معاملات کے لیے. لیکن جہاں پر ضروری تو شاہد معاملات صاحب، یا تعلیم کے معاملات آتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وقت کسی حادثے کا اب کوئی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو تو ہم اس پہ کوئی کام کرنا شروع کریں؟ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ہم پرو ایکٹیو نہیں ہیں. ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے یا جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم اس طرف تک دوڑ کرتے ہیں. ہم فیوچر کو فورس یہ کر کے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی پازیٹیو آسپیکٹس کو اتنی جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے. اور یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں 42 لاکھ بچے ہیں جو اسکول میں زیر تعلیم تھے، اور تقریباً 23 لاکھ بچے ہیں جو اسکول جانے کی عمر کے ہیں لیکن اسکول میں نہیں تھے، اور تقریباً 16 لاکھ ہمارے نوجوان ہیں جو یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ہائر ایجوکیشن میں ہیں. یہ اتنی بڑی ہماری پاپولیشن جو تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، ساری کی ساری اب اس چیلنج میں ہے کہ ان کے پاس وہ میکینزم نہیں ہے کہ آن لائن تعلیمی معیار کی طرف جا سکیں یا تعلیم کو لے سکیں. تو شاہد صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اسی طرح آگے جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی پہ کتنا اپنا بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ کتنا متاثر ہوگی؟ دیکھیں ہمیں ہمیشہ ایک اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے، یہ جو سچویشن ہے، یہ اگلے 1-2 مہینے مزید چلے گی. ٹھیک ہے، اور اب ایسی سچویشن دیکھیں تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ موجودہ صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر فیوچر میں بھی ہمیں کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز ہوں، کوئی میکینزم ہو کہ ہم. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا وقت دینے کا. آپ سے بڑی اچھی ڈسکشن رہی. ابھی یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ اسلام آباد میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسلام آباد کے ڈپٹی میئر سید ذیشان نقوی صاحب.
شاہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہماری انتظامیہ جو ہے وہ کیا میئرز لے رہی ہے کرونا بچاؤ کے حوالے سے؟ کارپوریشن اسلام آباد مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اور اس میں جو بیسک جو ہم نے شروع کیا تھا، جو ایریاز جیسے ہاسپٹل سے ہم نے شروع کیا تھا، جو اینٹی کرونا سپرے جو کلورین کے ساتھ دھونا تھا وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، جس کو ہم نے ہاسپٹلز میں، اس کے علاوہ کرتینہ سینٹر جو ہیں ان میں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مراکز تھے اور جتنے بھی یونین کونسلز ہیں، دیہی یونین کونسل یا شہری یونین کونسل، تو ان سب میں ہم نے اس کو آگے لے کے چلے ہیں اور تمام یونین کونسلز میں ہم نے سپرے کروائے. اس کے علاوہ جو صفائی کا جو عملہ ہمارا ہے اس میں بھی ہم نے پراپرلی شہر کو صاف رکھا اور جتنے بھی مشکل جو حالات تھے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جو سینٹرز بنے ہیں اس میں ہمارے جو جتنا بھی سٹاف تھا، جو بھی جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ مل کے وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جس طرح اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے تھا کہ جتنے بھی پارکس بند کر دیے جائیں، جو تفریح مقامات ہیں ان کو بند کیا جائے، گراؤنڈز بند کیے جائیں. اور یہ اسلام آباد میں یہ میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، تو ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کیا وہاں پہ، جو ابھی تک جاری ہے. اسلام آباد زو کو بند کر دیا، جتنے بھی ہمارے پارکس ہیں وہ بھی ابھی تک بند ہیں. اور ہم نے باقاعدہ بینرز لگا کے لوگوں کو کہا کہ سوشل گیدرنگ نہ کریں، بلکہ سوشل میڈیا کے تھرو بھی. اور اس کے علاوہ ہم نے جو اویئرنیس کیمپین شروع کی، ہم نے کچھ پمفلٹ جو گھر گھر تقسیم کیے، جو تاکہ یہ جو احتیاطی تدابیر بنتی تھی اس حوالے سے ہم نے کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے اگر کوئی تندور ہے کسی ایریا میں تو ہم نے جا کے خود وہاں پہ اویئرنیس کیمپین وہاں بھی چلائی، ان کو پمفلٹ بھی دیے، کریانہ سٹورز کو پمفلٹ دیے، وہاں پہ چسپاں بھی کیے کہ جو لوگ سودا لینے آئے تو ہم نے یہ کہا تھا ان کو ایک ایک پمفلٹ آپ ان کو دے دیں اویئرنیس کے حوالے سے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ہمارے جو ورکرز ہیں، جو ہمارے میں سمجھتا ہوں فرنٹ لائن واریئرز ہیں، ان کو ہم نے ان کی اپریسیشن کے لیے ماسک، گلوز، صابن اور سینیٹائزرز یہ ہم نے تقسیم کیے جی اپنے جتنے بھی لوگ تھے. اس کے علاوہ جو ہم نے کوشش کی جی کہ جتنے بھی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے جس طرح اسلام آباد پولیس ہے، پاکستان رینجرز، پاکستان آرمی، جو دلیر جوان اس موقع بھی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کے پاس چیک پوسٹ پہ ہر جگہ گئے، یہی چیزیں ان کو بھی پرووائڈ کی ہم نے. اور ہماری جو کوشش ہے وہ ابھی تک جاری ہے. جیسے ابھی موسم بہار کا بھی موسم ہے تو وہ ہم نے اب اسلام آباد میں جتنے بھی ہمارے پارکس، گرین بیلٹس اور یہ چیزیں جو کام رکا ہوا تھا، ہم نے 3 دن پہلے سے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی ہے کہ تاکہ اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی خراب نہ ہو اس وجہ سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں جی، جیسے 1122 ادارہ ہو گیا، ہماری فائر بریگیڈ کے عملہ ہو گیا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ابھی تک مطلب آن ڈیوٹی ہیں. اور جہاں جہاں سے بھی کمپلینٹ ہوتی ہے وہاں پہ فوری طور پہ سپرے کرایا جاتا ہے، فوری طور پہ وہاں پہ صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی میٹروپولٹن کارپوریشن اسلام آباد اور اسلام آباد انتظامیہ مل کے اس وبا پہ قابو پا سکیں. اس کے علاوہ ہمارے جو چیئرمین ہیں، ہر یونین کونسل میں ہمارے چیئرمین موجود ہیں، 50 یونین کونسلز ہیں ہماری، تو اس کے علاوہ ہمارے ریزرو ممبرز بھی ہیں. تو ہم نے ابھی ایک جو اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہاں پہ جیسے رمضان کی بھی آمد ہے، اور ویسے بھی جو لوگ ہیں مستحقین ہیں یا ایسے سفید پوش جو اپنا کسی کو کہہ نہیں سکتے، ان کی لسٹیں تیار کی ہیں اور ان کے گھر گھر راشن بھی پہنچا رہے ہیں ہم، تاکہ جو اس جو وبا ایک پھیلی ہے اس وجہ سے جو لوگ دیہڑی دار ڈسٹرب ہوئے ہیں یا جن کا بزنس ڈسٹرب ہوا ہے، تو ان کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے لوگ کتنے اویئر ہیں؟ کیونکہ آج کی بات کریں تو جی پی او اسلام آباد میں ایک کیس سامنے آیا ہے، وہاں کا ایک پی این ہے، اس کا جو ہے وہ کرونا پازیٹیو آیا ہے ٹیسٹ.
میں سمجھتا ہوں جی کہ باقی شہروں کی نسبت تو اسلام آباد بہتر ہے، لیکن ہمیں مزید بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ سوشل گیدرنگ بالکل بھی نہ کریں. جیسے نماز جمعہ کے اجتماعات تھے وہ بھی کوشش کریں، جیسے حکومت کی طرف سے اعلان تھا کہ نماز گھروں میں ادا کریں. اس کے علاوہ جو تھا جتنے بھی اجتماعات تھے، بلکہ ہم نے تو کوشش کی ہے جی کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ جو نماز جنازہ بھی جو فوتگی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کم سے کم لوگ جائیں، اگر جائیں بھی تو گلے نہ ملیں، دور سے کر لیں، ماسک پہن کے جائیں اگر جانا بھی پڑتا ہے. تو ہم تو اویئرنیس کیمپین کے والے سے تو ہم نے کوشش کی ہے جی کہ ان کو لوگوں کو اویئر کیا جائے. اس میں اب ہم لوگوں کو تعاون بھی ہمیں درکار ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ایک اویئرنیس کیمپین چلا سکتے ہیں، باقی تعاون تو عوام نے کرنا ہے. تو وہ ہر طرح سے آپ دیکھ لیں جو سیفٹی میئرز کیے گئے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمیں حکومت سے گلہ ہے کہ جی تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں اس چیز میں مزید ان کو بہتری کرنی چاہیے، کیونکہ لاک ڈاؤن اس ٹائم جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا تب جا کے ہم اس وبا پہ قابو پا سکتے ہیں. یہ جو نرمی دی جا رہی ہے اس پہ ہم اسلام آباد انتظامیہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اور جو اپنے بیہاف پہ تو جو میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی جی انڈر جو چیزیں آتی ہیں ہم نے بالکل کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. جتنے بھی ہمارے پارکس ہیں وہ بند ہیں، جتنے بھی ہمارے گراؤنڈز ہیں وہ بند ہیں، جتنے بھی ہمارے تفریحی مقامات جو ایم سی آئی کے پاس ہیں وہ مکمل طور پہ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں جی کہ جس طرح پارک بند ہونے کی وجہ سے لوگ روڈوں میں واک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہیں پہاڑی علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو وہ بھی ہم اسلام آباد انتظامیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ ان کو بھی تھوڑا سا اسٹرک کریں. اور جیسے خدا نخواستہ کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ اگر فرض کیا پنڈی کے کسی گلی میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو وہ لوگ موو کر کے اپنے رشتہ داروں کے گھر اسلام آباد موو کر گئے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے ایریا میں رہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی چیز وہاں پہ ایسی ہے تو آپ اپنا باقاعدہ ٹیسٹ کروائیں. بھاگنے کی بجائے یہ بھاگنا تو کوئی حل نہیں ہے، یا چھپ کے گھر میں بیٹھ سر جانا. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو اس وبا سے پورا ملک متاثر ہے، پورے ملک کے جو لوگ ہیں وہ پریشان حال ہیں، اوپر سے جو وفاق اور سندھ میں جو آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ وقت کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے یا آپس میں لڑنے کا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اس ٹائم تو تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک ہو جانا چاہیے. اس میں تھوڑا سا گلہ ہمیں بھی ہے جی، جس طرح کہ ہمیں جیسے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد جو ایک بلدیاتی نظام ہے وہ فعال ہے. ہم نے بارہا ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے، ہر سٹیج پہ بات کی، میڈیا پہ بھی، ہر طرح سے. اس میں تمام جماعتوں کے لوگ موجود ہیں، جس میں جیسے بلدیاتی نظام فعال ہے اسلام آباد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے گورنمنٹ کو، لیکن بالکل یہ بالکل اگنور کر رہے ہیں. نہ ہم ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، نہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ریلیف کا کام ہے بلدیاتی نمائندوں سے لیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس گلی محلے میں موجود ہے، کون مستحق ہے، کون ایسا بندہ ہے جس کو ضرورت ہے. تو بجائے انہوں نے بلدیاتی نمائندوں سے کام لینے کے انہوں نے شروع کر دیا جی ٹائیگر فورس سے کام لیں گے. جب ایک ادارہ موجود ہے، جب ایک بلدیات کا نظام اسلام آباد میں فعال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کام لینا چاہیے. اور جو باقی بلدیاتی نظام جس طرح کے پی کے میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کا بلوچستان میں بھی تھا، اور ان لوگوں سے بھی مدد لیں. ان کو والنٹیرلی، جیسے ہم پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں نے بھی کہا جی کہ ہم آپ کا ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. تو ان چیزوں کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ آف سندھ نے جو کام کیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی. انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ان سے تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ کریں کہ صوبوں اور وفاق کی لڑائی ہو. اس موقع پہ سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، دل کو بڑا کرنا چاہیے، سیاست کو پس پش ڈال دینا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ہماری عوام کو ضرورت ہماری ہے. اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. اس موقع پہ بھی اگر ہم سیاست کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں تو چلیں جواب دہ ہوں گے، آخرت میں بھی ہمیں اس چیز کا پوچھا جائے گا. اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ آپ اسلام آباد کے ڈپٹی میئر ہیں، اسلام آباد کا جو انتظامی جو امور ہیں وہ آپ کے پاس ہے،
آپ کیا میسیج دیں گے کہ کس طرح ہم اس وبا کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں میسیج دوں گا جی، ریکویسٹ کروں گا اپنی عوام سے جی، خاص طور پہ اسلام آباد کے لوگوں سے، کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں جی زیادہ سے زیادہ ٹائم، اور اگر کوئی گھر سے باہر بندہ جاتا بھی ہے تو اپنے پورے سیفٹی میئرز، گلوز، جیسے ماسک، سینیٹائزر استعمال کریں، اور جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کریں، اور کوشش کریں سوشل گیدرنگ سے پرہیز کریں۔ اور جو خاص طور پہ ابھی رمضان کی بھی آمد ہے، تو یہی ریکویسٹ ہے جی کہ اپنے آس پڑوس میں جو لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے ڈسٹرب ہیں، جو دیہڑی دار ایسے لوگ، یا جو ایسے بزنس والے جن کا کاروبار بند ہوا ہے، ان کا خاص طور پہ خیال کریں، ان کی ہر طرح سے مدد کریں، تاکہ جو خدا نخواستہ وہ کسی وجہ سے ان کی کچھ چیز کی کمی نہ رہ جائے، اور اس طرح سے وہ ہم بھی گناہ گار ہوں۔ تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کو میک شور کریں کہ جتنے بھی آس پاس کے لوگ ہیں وہ مطلب خدا نہ خواستہ ان میں راشن کی کمی نہ ہو، اور اس کے علاوہ جو اویئرنیس ہے وہ سب کو دیں، کوئی گلہ نہیں۔ جیسے آپ اگر سلام اس طرح کر دیں گے تو وہ زیادہ رسپیکٹیبل ہے، بجائے ہاتھ ملانے کے یا گلے ملنے کے۔ تو اس طرح آپ اس طرح جو چیزیں ہیں اس پہ کریں تاکہ اس چیز کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ الحمدللہ ابھی تک جن ملکوں نے اس چیز کو لاک ڈاؤن کر کے یا احتیاطی تدابیر کر کے اس کو، کیونکہ نہ اس کی ویکسین ہے، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور چائنا اور جو فرانس، ہر ملک میں یہ پھیل گیا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ ہم تو ایک ترقی پذیر ملک میں آتے ہیں، تو اگر وہ لوگ نہیں مقابلہ کر سکے تو خدا را ہم عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کو لائٹ نہ لیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس کو آپ کوشش کریں کہ یہ جو سوشل ڈسٹینس ہے اس کو قائم رکھیں تاکہ ہم اس وبا پہ قابو پا سکیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سید ذیشان نقوی جو ڈپٹی میئر اسلام آباد ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد کے انتظامی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ہم کس طرح کرونا وائرس کے جو اپنا یہ وبا ہے اس کو نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।